करायो ज़ियारत पंहिंजी करायो ज़ियारत पंहिंजी करायो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्रोग्राम फलाह आख़िरत में मां यहाँ इंजीनियर शफ़ी अहमद लाखो लेकिन ही प्रोग्राम मां उर्दू में कंस। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। आज हमारा जो उन्वान है वो है यहूद और इस्लाम की जंग में मुनाफ़िकों का किरदार, क्योंकि ये एक बहुत अहम जंग जो है चल रही है और इसकी अहमियत जो लगता है ऐसे है जैसे बदर की लड़ाई थी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस लड़ाई में अल्लाह को कहा कि अल्लाह पाक ये जंग ऐसी है कि इसमें हमें मदद करो, क्योंकि इसके बाद अगर ये कुफार कामयाब हो गए तो फिर इस्लाम का नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। ये आज की मुझे लग रहा है कि ये हालत इस वक्त भी ईरान की यही है। मैं हूँ शफ़ी अहमद लाखो, मैं अमीर शूरा सिंध शोबान मुस्लिमीन। ये डॉक्टर इसरार की जमात है जिसका पाकिस्तान का अमीर है खालिद महमूद अब्बासी, और ये भी डॉक्टर इसरार का शागिर्द है, लेकिन इसको आप सुना करें, ये इसका यूट्यूब है खालिद महमूद अब्बासी। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह बकरा में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वलन तरदा अनकल यहूद वलल नसारा हत्ता तत्तबिअ मिलतुम, यानी अल्लाह फरमाता है कि ये यहूद नसारा तुम्हारे साथ कभी भी दिली जिगरी यारी नहीं रखेंगे जब तक आप उनकी मिलत में ना आ जाओ। अब मिलत में आने के लिए ये नहीं कि यहूद ईसाई हो जाओ, मन उन्हीं जैसे हो जाओ, बस उनको यस्सर करो, हाज़ुर करो। कुल इन हुदल्लाहु हुवल हुदा, असल कह दो कि हकीकत तो हिदायत ये किताब है। और अगर वलन नित्तबात अहवाहुम बादल लज़ीन जाक मिन इल्म, अल्लाह कहता है अगर इस किताब के मौजूद कुरान के होने के बावजूद भी तुम उनके पीछे चलोगे और पेटियां लेके उनके सामने खड़े हो जाओगे, मालक मिन अल्लाह मिन वलिय्युन वला नसीर, तो फिर जो तबाही मुल्क में होगी, अल्लाह कोई तुम्हारा हिमायत करने वाला यहाँ नहीं मिलेगा, जो आजकल मुल्क की हालत हो रही है। आगे अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू यहूद व नसारा ओलिया, इनको पक्की यारी तुमसे नहीं होगी, ना इनके यारी करो। बादम ओलिया बादी, आपस में इनकी बनती भी आपस में बनते हैं ये। मैं यतवल्लहुम मिनकुम, अगर तुम में से कोई जाके उनसे मिलेगा और उनके साथ मिलकर उनसे यारी रखेगा और उनके वफादार होगा और उनको कहेगा हम आपको नोबल प्राइज़ दिलाते हैं, फ़इन्नहु मिनहुम, तब फिर वो आदमी जो हमारे मुसलमान होकर काम करेंगे वो उन्हीं में से हैं। भाई चाहे खुद से बोले कि हम मुसलमान हैं, हम नहीं मानेंगे, कुरान कहता है फ़इन्नहु मिनहुम। अभी जो ये झगड़ा चल रहा है तो इन्होंने असल में क्या है कि पहले तो फ़िरक़े वारियत अंग्रेज़ों ने कायम की, उसके बाद उन्होंने अपने बंदे तैयार किए बैठे। अगर कोई भी एक हुक्मरान अगर कहेगा कि मैं आपका कहना नहीं मानता, तो फ़ौरन इनके ये डालरी मौलवी छोड़ देंगे मैदान में, और वो उसकी कोई न कोई एक नुक्स उठा के कहेंगे इसने कुरान की बेहुरमती की है, इसने सहाबा की नाम कोई करके, और बड़ी जो है ना एजिटेशन शुरू करेंगे। कुछ मख्फी हाथ भी उनके साथ होंगे। इनका यही तरीका जब से पाकिस्तान बना है, यही तरीका था भुट्टो को फांसी देने का, इमरान खान को उतारने का, उससे पहले भी जितने हुकूमतें उनको गिराने का, इनका यही तरीका है। इनके बंदे यहाँ बैठे हुए होते हैं। अब क्या है कि ये जो जंग लगी है, इसराइल ने ईरान पे हमले किए हैं, उनको मार रहा है, तो यहाँ भी वही वो डालरी मौलवी खड़े हो गए हैं। इस पे जो अच्छे आलिम हैं उनकी बात मैं आपको सुना चाहता हूँ। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब क्या कहते हैं, कह रहे शिया सुन्नी इख्तलाफात को इस वक्त नहीं उछालना चाहिए। हमारा अकायद का अख्तलाफ है, मगर देखना चाहिए कि क्या अख्तलाफ का मौका अभी टाइम है कि आप कहते हो कि शिया ऐसे, क्योंकि अमेरिका ने मसलकी अकायद की वजह से हमला किया नहीं। खुदा के बंदो, ईरान पर अमेरिका ने इसलिए हमला किया क्योंकि वो मुसलमानों का नुमाइंदा समझता है, और ईरान अमेरिका के मुकाबले में डट कर खड़ा है। हमें ईरान की हिमायत करनी चाहिए, मुफ्ती तकी उस्मानी कह रहे हैं। अभी इनको और भी सुन लें आप। ईरान के बड़े हिस्से से जो शिया मजहब रखते हैं, हमें अकायद का इख्तिलाफ है, लेकिन खुदा के बंदो ये देखा करो कि किस वक्त किस बात का मौका है।
کیا یہ وقت ایسا ہے کہ اس میں شیعہ سنی اختلافات کو ہوا دی جائے؟ کیا امریکہ نے اس لیے حملہ کیا کہ وہ تمہارے عقائد کے خلاف رکھتا تھا؟ وہ تو ایک مسلمان کا نمائندہ چونکہ سمجھا جاتا تھا، اس لیے اس کے اوپر حملہ ہو رہا ہے، اور وہ اس کے مقابلے میں ڈٹ کر کھڑا ہوا ہے۔ اس کی تو اس لحاظ سے ہمیں حمایت کرنی چاہیے۔ ایران کے اسرا احمد کو بھی تھوڑا سا سن لیتے ہیں۔ جہاں تک ایران کا تعلق ہے، اگرچہ اس وقت تک تو صورت یہ کہ ماننا پڑتا ہے کہ اگر کچھ ہمت، کچھ جرأت کا مظاہرہ کیا ہے تو صرف اہل تشیع نے کیا ہے۔ سنی مرے ہوئے ہیں، سنی بری طریقے سے سن ہو چکے، سنیوں کو یہ سبق پڑھا دیا گیا ہے، حاکم فاسق ہو، فاجر ہو، اطاعت کرنی ہے تم نے بس، اللہ یہ کہ کفر کا حکم دے، اسے کیا پڑھی ہے کفر کا حکم دے گا، وہ خود کفر کرے گا، وہ کرے، محل کے اندر جو چاہے کرے، تم نے اطاعت ہی اطاعت کر دی۔ سارے بادشاہ بیٹھے ہوئے، کسی کا بال بیکا نہیں ہوا، ایرانیوں نے اٹھا کے شہنشاہ کو پھینکا، بگایا وہاں سے، اور اسے جو ہے امریکہ تک نے پناہ دینے سے انکار کر دیا۔ یہ حال کیا انہوں نے دکھائی ہے نا کچھ ہمت، جرأت۔ اس وقت بھی ایک ہی ملک ہے جو ڈٹ کر بات کر رہا ہے اسرائیل کے خلاف، واحد ملک ہے مسلمان ملک۔ دیتے ہیں ہندوستان میں انگریز نے جب مغلوں کی اسلامی حکومت ختم کی تو انگریز اپنی حکومت مستحکم کرنے کے در پہ تھے کہ ہماری حکومت کیسے پکی ہوگی۔ ہر حکمران کو یہ خیال ہوتا ہے کہ میری حکومت مضبوط ہو جائے، تو انگریز کو اپنی تمام ایجنسیوں نے یہ رپورٹ دی کہ حکومت آپ نے حنفیے سے لی، سارے بادشاہان جو ہندوستان میں حکومت کر چکے سب احناف تھے، تو آپ ایسا کام کریں کہ حنفی کمزور ہو جائے۔ تو اس نے کہا کیسے کام کروں گی؟ اس نے کہا ایک تو ان سے مذہبی اختلاف پیدا کرے کہ بھئی یہ لوگ امام کی اقتداء میں آمین زور سے نہیں کہتے، امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھتے، رفع یدین نہیں کرتے۔ جب ان کی مسجدوں میں شر شور کھڑا ہو جائے گا تو یہ حکومتیں منتقل کرنا اور تم سے چھیننا بھول جائے گا۔ تو اس کے لیے بنارس سے شمس الدین عظیم آبادی اور ان کے اتباع نکالے گئے، خریدے گئے، اور انہوں نے اس موضوع پر رسائل و جرائد لکھنے شروع کیے۔ عجیب بات ہے کہ جو آمین کہتے ہیں لیکن آہستہ، ان کے خلاف کتابیں لکھی، جو نماز پڑھتے ہیں لیکن صحیح نقول کے مطابق امام کی اقتداء میں فاتحہ نہیں پڑھتے، ان کے خلاف کتابیں لکھی، لیکن جو سرے سے نماز نہیں پڑھتے تھے ان کے خلاف کوئی کتاب نہیں لکھی۔ تو انہوں نے یہ اللہ پاک اختلاف انگریزوں نے پیدا کیا، اور سب سے بڑا اختلاف شیعہ سنی کا بھی انہی کی چال تھی جس سے یہ ہوا۔ پہلے اتنا سنی شیعوں میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو نہ شیعہ کہا ہے، نہ سنی کہا ہے، نہ دیوبندی کہا ہے، وہ سماکم مسلمین، اس نے نام رکھا ہے اس مسلمان۔ اور یہ بریلی، دیوبندی، اہل حدیث، سنی، شیعہ یہ ہمارے نام ہی نہیں ہیں، کیونکہ وہ سماکم مسلمین، کس نے نام رکھا ہے ہم لوگوں کا؟ مسلمان، اللہ نے۔ من قبل، اس سے پہلے بھی جتنے گئے تھے ان کو مسلمان کہا جاتا تھا، وفی ھذا، اور اس قرآن میں بھی ہمارا نام اللہ نے دیا۔ آپ کا نام اگر باپ رکھے عبد القادر، ڈگری بھی آپ عبد القادر کرو، پھر خان محمد کیسے بنو گے تم؟ پھر تمہیں کوئی پہچانے گا؟
تو اس لیے علامہ اقبال کا شعر ہے نا کہ ہم نے ایک دوسرے کو کافر کہا لیکن یہ کافر ہے جو ہم سب کو مسلمان کہتا ہے. تو انڈیا پہ جو ایران پہ حملہ ہوا ہے کوئی شیعہ ہونے کی وجہ سے تو نہیں ہوا، تو مسلمان کی وجہ سے ان پر حملہ ہوا، جیسے میں نے آپ کو بتایا. اب یہ کہ انگریزوں نے کچھ قصے گھڑے ہمارے ڈالری ملوں کو دیے اس زمانے میں بھی کہ بھائی یہ شیعوں میں یہ خرابی. حالانکہ میں سنی ہوں لیکن حق بات کرتے ہوئے اگر میں کوئی بریلوی کی حق بات کروں تو دیوبندی کہیں کہ میں بریلوی بن گیا ہوں، یا وائس ورثہ. تو ایرانی مسلمانوں کے باروں میں انگریزوں کا گھڑا جھوٹ نمبر 1 جو ہے کہ ایران میں سنی مسلمانوں کی مسجد نہیں ہے. یہ میں نے ڈیٹا نکلی. کہتے 2015 تک دیر ور این ایسٹیمیٹڈ 10,340 سنی مسجد ایران میں تھی. 2015 تک، ابھی تو زیادہ ہو گئی ہوں، 10,340 سنی مسجد ہیں. اور جبکہ آبادی سنی آبادی ایران میں صرف 7% ہے، اور بڑی خوبصورت مسجدیں. آپ ان کے میں یہ ایران کی سنی مسجدوں کی تصویریں دکھاتا ہوں، بہترین آرکیٹیکچر کی عالی شان 10,000 سے زیادہ مسجدیں جو ایران میں سنیوں کی مسجد ہے. اچھا بریک لیتے ہیں، پھر میں آپ کو اس کا جھوٹ نمبر 2 بتاتا ہوں. करायो ज़ारत पंहिंजी करायो ज़ारत पंहिंजी करायो السلام علیکم. پروگرام فلاح آخرت میں جو ہے نا آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. بات ہو رہی تھی کہ یہ فرقے وارث انگریزوں نے قائم کی، حنفیوں کے بیچ میں بھی، سنی اور شیعوں کے بیچ میں بھی یہ جو نفرت پیدا کی انہوں نے کی. اور جھوٹ کون سے گھڑے گئے؟ جھوٹ نمبر 1 کہ ایران میں سنی مسلمانوں کی مسجدیں نہیں ہیں. میں نے اس پہ اسٹڈی کی تو میں نے نکالا ہے کہ سنی، حالانکہ آبادی 7% ہے ایران میں، لیکن مسجدیں 2015 تک جو گنی جا سکتی ہیں 10,340، اور سب سے بہترین مسجدیں، خوبصورت ترین مسجدیں میں آپ کو دکھا رہا ہوں. جھوٹ نمبر 2 کہ ایرانی مسلمانوں کا قرآن سنی مسلمانوں سے مختلف ہے. اب یہ بھی بڑا جھوٹ ہے. میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ یہ جو قرآن میرا پڑھا ہوا ہے ایران میں بھی یہی قرآن ہے. لیکن یہ چالاکی کیا کرتے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ مثال طور سورہ بقرہ میں 286 آیتیں ہمارے پاس نا، اور کبھی کبھی ایک آیت بہت بڑی ہے، مطلب ایک آیت بڑی ہے، لمبی چلتی ہے، آدھا صفحہ. تو کہیں بھی قرآن میں یا کہیں بھی ہے کہ آیتوں کا تعداد کتنی ہونی چاہیے. ہاں یہ ہے کہ قرآن میں جو لکھا ہے وہ ہونا چاہیے. اب آپ نے آیت کو چھوٹا بڑا کہ نمبرنگ اگر ایسی کر دی تو کہیں بھی سوائے ایک آیت کے، ایک آیت کا قرآن میں آتا ہے کہ اس میں 7 آیتیں ہیں، وَلَقَدْ آتَيْنَا سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِِ قرآن عظیم، یعنی سورہ فاتحہ کی. لیکن اس کے ساتھ بھی دیکھو کیا چیز ہے. اب دیکھیں آپ، یہ سورہ فاتحہ میں بسم اللہ کو نمبر 1 دیا گیا ہے، تو آخری آیت ہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس کو بھی ایک آیت کیا اور 7 پوری ہو جاتی ہیں. لیکن جو لوگ بسم اللہ کو نمبر نہیں دیتے وہ اسی آیت کے 2 حصے کرتے ہیں آخری والے کے. صراط الذین انعمت علیہم نمبر 6 اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین 7. لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے قرآن کم زیادہ نہیں ہوگی. حالانکہ ہمارے اپنے بندوں کی کارستانی ہے، یہاں کی کارستانی ہے کہ جو بسم اللہ کو نمبر نہیں دیتے تو وہ پھر آخری آیت کو 2 کر دیتے ہیں، نمبر دے دیتے ہیں اور 7 پوری کرنے کے لیے. لیکن باقی جتنی بھی آیتیں ان کے کوئی نمبر نہ قرآن میں آئے نہ حدیث میں کہ سورۃ الملک میں اتنی آیتیں ہونی چاہیے. ابھی آپ کو میں اس کی، تو یہ چالاکی کرتے ہیں. اب ہو سکتا ہے کہ انہوں نے بڑی آیت کو نمبرنگ میں کی ہو، تو نمبر کوئی قرآن سے تو ثابت نہیں ہے، لیکن قرآن کا ٹوٹل تو وہی. ایک مثال میں دیتا ہوں، یہ 2 بوریاں میں آپ دکھا رہا ہوں. اب ہر بوری میں 25,000 پڑے ہیں. اچھا ایک بوری میں صرف 25 نوٹ ہیں. 25 نوٹ کا مطلب ہے کہ 1000 کے 25 نوٹ ہیں 25,000. اور دوسری میں جو ہے وہ 50 نوٹ ہیں، یعنی 500 ہیں تو 25,000. یہ دھوکہ دیتے. یہ جو شیعہ ہیں نا ان کے قرآن میں آیتیں زیادہ ہیں. بھائی قرآن تو اتنا ہی ہے.
اگر آپ نے سورۃ الفاتحہ کی 1 کی 2 کر دی تو اگر انہوں نے، مجھے نہیں پتا یہ، اس پہ میں نے اسٹڈی نہیں کی ہے کہ انہوں نے آیتوں کے نمبروں کو، بڑی آیتوں کو چھوٹا کر کے نمبر بڑھائیں، لیکن نمبر بڑھانے سے تو کچھ ہی فرق نہیں پڑتا. اصل چیز ہے کہ قرآن وہی ہے، ایک ایک حرف ان کا، یہ ذرا بعد یہ کوئی کم نہیں ہے نہ زیادہ ہے، نہ کوئی ایک حرف اس قرآن سے زیادہ ہے نہ ایک حرف کم ہے، نہ ایک زبر اس قرآن سے زیادہ ہے نہ کم ہے. باقی نمبرنگ کی نہیں، لیکن یہ دھوکہ دیکھو کیسے دیتے ہیں. حالانکہ دونوں بیگوں میں 25,000 ہیں. اب اس میں اگر 1000 کے نوٹ تو 25 ہوں گے، اور اگر اس میں 500 کے تو 50 ہوں گے. تو پھر کہتے ہیں کہ یہ جی شیعوں نے جو ہے نا یہ 25,000 نہیں، انہوں نے 50 نوٹ ڈالے ہوئے ہیں. یہ دھوکہ دیتے ہیں، یہ انگریزوں نے سکھایا تھا. اسی لیے ابھی جیسے یہ آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282، یہ پوری دیکھی، یہ بھی 282 ہے. آگے یہ ساری چل رہی ہے، یہ بھی 282 ہے. یہ تیسری چل رہی ہے، یہ بھی 282 ہے. اور یہ چوتھا چل رہا ہے، یہ بھی 282 ہے. اب اگر میں نے سہولت کے لیے اس کو 282 283 284 285 کر دوں تو اس سے قرآن کا تو فرق نہیں پڑتا، کیونکہ نمبرنگ تو قرآن میں کہیں اس کا ذکر ہی نہیں ہے کہ کتنی، سوائے سورہ فاتحہ کے. تو یعنی اتنا ظلم کرنا کسی کے اوپر، جھوٹ بولنا اس کے بارے میں. امام خامنائی کا جو شہادت ہوئی ہے، اس نے پوری دنیا کو جھنجھوڑ دیا ہے. یعنی ہندوستان کے ہندو لوگ بھی اس کے فیور میں آئے. عورتیں، جو ہندو عورتیں جن پہ تلک لگا، وہ رو رہی ہیں کہ یہ اللہ کا ولی تھا. اس آدمی نے تو پاکستان میں جادو چلا دیا ہے کہ تقریباً ساری پاکستانی قوم ان کے فیور میں چلی گئی. یہ 286 سال کا بوڑھا تھا، مر جاتا، لیکن اس نے شہید ہونا کیا اور شہید ہو کے پورے دنیا میں اسلام کا نام زندہ کر دیا. سب لوگ حیران ہیں. کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے ڈزنٹ میٹر وی ڈائی، ایران از ناٹ امپورٹنٹ. کہہ رہے ہم مر جائیں، ہمارے لیے ایران اہم نہیں ہے، اسلام از امپورٹنٹ. ہمارے لیے اسلام اہم ہے، ہمیں ایران کا پرواہ نہیں ہے، لیکن اسلام کی مجھے پرواہ. یہ شخص یہ کہتا ہے. پھر ایک آگے کہتا ہے وی ول ناٹ رن اوے، ہم یہاں لڑائی میں نہیں بھاگیں گے. وی ول بی بریڈ ان دس ان ویری لینڈ، ہم یہیں دفن ہوں گے. دیر از نو سپر پاور ایکسیپٹ اللہ، اللہ کے سوا کوئی سپر پاور نہیں ہے. اینڈ وی فیئر نن بٹ اللہ، ہم اللہ کے سوا نہیں ڈرتے. اب ایسے آدمی جو باتیں کرتا ہے، کوئی شیعوں کی باتیں تو نہیں کر رہا ہے، یہ تو قرآن والی باتیں کر رہا ہے. اور باقی جو ہے یہ ہمیں ہے کہ شیعہ سنی آپس میں ایک امت ہیں. باقی جو ہے وہ اس کو کہنا کہ یہ ہے وہ ہے. اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی منافق تھے. قرآن کہتا ہے نا اذ جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ کے منافقین کہتے تھے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو اللہ کہتا ہے اب اللہ یعلم انک لرسول، کہہ رہے اللہ جانتا ہے بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا ضرور اللہ کے رسول ہے. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، لیکن یہ جو تمہارے جھوٹے صحابہ بن کے تمہارے سامنے آ کے کہتے ہیں، یہ نہیں مانتے آپ کو، آپ کے منہ پہ آ کے کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول. یعنی منافق تو ہر دور میں موجود رہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا میرے صحابہ میں 12 منافق ہیں، ان میں سے 8 ایسے ہیں جو جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. اور یہ ہے اپنی صحیح مسلم کی حدیث. اور اسی طرح پھر آپ نے اشر مبشرہ کی بھی بات کی ہے کہ میرے یہ 10 ان کے نام بتائیں. ان کے نام نہیں ہمیں پتہ، لیکن ان کے نام بتائے کہ یہ ہیں جو جنت میں جائیں گے. تو جنہوں نے اللہ کے رسول نے ان کو جنت کی بشارت دی، 100% وہ جنت میں جائیں گے. باقیوں کا معاملہ ہم تو نیک صدق کہتے ہیں کہ سب جنت میں جائیں گے، لیکن ہمیں نہیں، ہم کس کا نام لے کے تو نہیں کہہ سکتے کہ جنت میں جائے گا. اور دوسری بات کہ یہ دوسری بات ہے کہ کیا ہوگا کہ یہ ایک حدیث شریف ہے جس میں آتا ہے کہ انی فرتکم الی حوض من مر علی شرب، کہتا ہے کہ یہ حوض کوثر پہ میں بیٹھا ہوں گا اور اپنے امت کے لوگوں کو پانی پلاؤں گا. تو کہہ رہا ہے کہ کچھ ایسی جماعتیں آئیں گی اقوام عارفون یعرفوننی، میں ان کو پہچانوں گا کیونکہ میرے دور کے ہوں گے، پہچانے گا اور وہ مجھے پہچانیں گے. تو لیکن ان کو فرشتے نہیں آنے دیں گے اور ان کو ماریں گے. تو میں ان کو پوچھوں گا فاقول انہم منی، کہہ رہے یہ میرے صحابہ ہیں، اس کو آپ کیوں دھکے دے رہے ہو؟ فیقال، تو اللہ کے فرشتے کہیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کے وفات کے بعد ان کے کرتوت کیا تھے. فاقول، تو میں کہوں گا سحقن سحقن لمی غیر بعدی، میں نفرت کرتا ہوں جنہوں نے میرے بعد دین میں تبدیلیاں کی یا منافقی کی. اور اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان للمنافق علامات یعرفون بہا، کہہ رہے منافقوں کی کچھ نشانیاں ہیں جو جن سے پہچان جاتے ہیں. ان کا سلام و دعا لعنت ہے، اور ان کا کھانا لوٹ مار ہے، ان کی غنیمت خیانت ہے، مساجد کے قریب بہت کم آتے ہیں، وہ نماز بہت تاخیر سے ادا کرتے ہیں، بے حد متکبر ہیں، نہ محبت کرتے نہ محبت کیے جاتے ہیں، رات کو لکڑیاں اور دن کو بہت جھگڑالو اور شور اور گوگا کرنے والے ہیں.
اللہ فرماتا ہے ان المنافقین یخادعون اللہ، منافق اللہ سے دھوکہ کرتے ہیں، وہ خادم، حالانکہ اللہ ان سے دھوکہ کر رہا ہے۔ اور اس کی نشانی کیا ہے؟ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، نماز کے لیے اٹھیں گے تو بڑے سست ہو کے اٹھیں گے، یراؤن الناس، لوگوں کو دکھائیں گے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اللہ کی بس تھوڑی سی یاد کرتے ہیں، مذبذبین بین ذالک، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، ومن یضلل اللہ، جس کو اللہ گمراہ کرے فلن تجد لہ سبیلا، آپ ان کے لیے کوئی راستہ نہیں پائیں گے۔ اسی لیے آج کی جو نصیحت میں نے کہاں سے لی ہے کہ منافق اور جھوٹا انسان جو اپنے ہی وجود کا خیر خواہ نہیں ہوتا، وہ کسی اور کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ فرقے واریت شیطان کا سب سے مشغول مشغلہ ہے۔ وہ شیطان کی مجلس شورا میں آتا ہے نا کہ یہ جو ایک شیطان آ کے اپنے بڑے شیطان کو کہتا ہے ماں ترکتو حتی فرقت بین و بین چاہے تو میں ان کے بیچ میں پڑ گیا، اس کی شوہر بیوی کے بیچ میں، اور ان کو لڑاتا رہا حتیٰ کہ انہوں نے ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ تو بڑے شیطان کے لقال فیدنی منہ، اس کو گلے لگا دیتا ہے، نعم انت، واہ تم نے بڑا اچھا کام، صحیح مسلم کی حدیث شریف ہے۔ یہ فرقے واریت کام کرنا شیطان کا کام، اور انڈیا میں یہ انگریزوں نے کیا ہمیں لڑانے کے لیے، کمزور کرنے کے لیے۔ اب حالت یہ ہے کہ ہمارے ہاں 40% فرض کرو بریلوی ہیں، 40% فرض کرو، لیکن وہ ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں۔ بریلوی کہتے ہیں کہ وہ دیوبندی جو ہے گستاخ رسول واجب القتل ہیں، وہ کہتے ہیں شیطانی لشکر۔ اب اسلام کہاں سے آئے گا پاکستان میں؟ جی بریک اٹھاؤں تھا۔ करायो ज़ारत पंहिंजी करायो, ज़ारत पंहिंजी करायो। السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام فلاح آخرت میں ہوں انجینئر شفیع اندلا کو۔ یہ ماہ رمضان میں امام خامنئی نے کیا کہا تھا، میں آپ کو اس کا بتانا چاہتا ہوں کہ کہیں وہ شیعوں کی بات کر رہا ہے یا سنیوں کی بات کر رہا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ میرے عزیزو، ماہ رمضان ایک بہترین ہے دل و جان کو پاک کرنے کے لیے، تقویت رابطه احتیاج دارید شما همه اون احتیاج دارید. فرصتی بسیار بیست محرم است. انس با قرآن، انس با نبی، قرآن سے انس رکھو۔ یہ کہتے ہیں ان کے پاس قرآن ہی نہیں ہے یا وہ دوسرا ہے کوئی۔ اینها نعمتهای خداست برای شما۔ اب اس کی وجہ سے اتنا اسلام پھیلا ہے جو پازیٹو اس شخص کی قربانی کی شہادت کی وجہ سے، کہ میں کہتا ہوں کہ پوری دنیا کے لوگ حیران ہو گئے اور اسلام کی طرف ان کی وجہ سے توجہ ہو رہی ہے۔ اب یہ ایک ہندو پنڈت ہے، اس کی بات سنیں ذرا۔ امریکہ اور اسرائیل یہ سوچ رہا ہے کہ مسلمان کو دبایا جا سکتا ہے، اسلام کو ختم کیا جا سکتا ہے، تو یہ سپنا ہے، تمہارے پشتے ختم ہو جائیں گی، تم ختم ہو جاؤ گے، اسلام زندہ تھا ہے اور رہے گا۔ مظلوم چیخ رہے تھے، ویسٹرن کنٹریاں چپ تھی، پچھمی دیش چپ تھے، لیکن اس وقت خامنئی صاحب شیر دل امریکہ سے نہیں ڈرے، اسرائیل سے نہیں ڈرے، بھڑ گئے۔ ہم نے تو صرف بہادری کے قصے سنے تھے، صرف قصے سنے تھے کہ کوئی، ہم تو سوچتے تھے کوئی تو ہوگا جو پانی پلائے گا امریکہ کو، کوئی ہے، لیکن اللہ کے گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ اللہ نے کہا رکو، امریکہ گھٹنوں پہ لاتے ہیں، اور امریکہ جیسا دیش کہہ رہا ہے ہم 30 کی منظوری دے رہے ہیں، آپ تیل لے لو۔ اب ہم ہاتھ جوڑ رہے ہیں ایران کے آگے، اور میں آپ کو بتا دوں، جو اپنے حق، ایمان اور مذہب دھرم پہ چلے گا، جو اللہ پہ بھروسہ رکھے گا، نبی پہ بھروسہ رکھے گا، وہ نہیں ہار سکتا، نہیں ہرا سکتے۔
بات یہ ہے کہ دیکھیں نا، اماموں کو شہید کیا گیا، ہم سنیوں کو بھی افسوس ہے اس پہ. اب ہم نام تو نہیں لے سکتے کہ کس نے شہید کیا، کس کے کہنے پہ کیا، کیونکہ ہم تھے نہیں. اب میں اگر کسی کا نام لے لوں اور وہ نہ نکلے تو پھر اس کا حساب کون دے گا؟ لیکن ہم اتنا تو کہیں گے نا کہ اماموں کے ساتھ ظلم ہوا، اور جنہوں نے ان کو شہید کیا، جنہوں نے ان کو شہید کروایا، ان پہ اللہ کی لعنت ہو، کوئی بھی ہو. ہم تو اس پہ تو راضی ہیں. باقی ابھی نام، میں تو شیعہ بھائیوں کو بھی کہوں گا کہ آپ نام نہ لو، کل پتہ آپ وہاں تھے نہیں، کچھ اور نکل آئے تو کیا کرو گے؟ اسی طریقے سے ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے سارے صحابہ جنت میں جائیں گے، لیکن کچھ تو ایسے اس زمانے میں بھی تھے جو اللہ کا رسول کہتا ہے جنت میں نہیں جائیں گے. تو یہ دونوں سائیڈوں کو ہمیں دیکھنا چاہیے. تو حسینیت یہ ہے کہ بہادری سکھاتی ہے، یہاں سے ہم مسلمانوں میں جہاد کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. ڈاکٹر اسار کیا کہتا ہے؟ حضور نے فرمایا جو مسلمان مرا اس حال میں کہ نہ اس نے اللہ کی راہ میں کبھی جنگ کی، نہ جنگ کی خواہش رکھی، نہ اس کے دل میں شہادت کی آرزو کی، مات علی شعبۃ من النفاق، تو وہ ایک قسم کے نفاق پر مرا ہے، ایمان پر نہیں مرا. ترکی کا جو صدر ہے رجب طیب اردوغان نے کیا کہا؟ کہتے ہیں اپنے خطاب میں کہتا ہے کہ کہا کہ ہم ترک، عرب، کرد نہیں، ہم صرف مسلمان ہیں، سنی یا شیعہ نہیں. ہمارا مذہب صرف اسلام ہے، اور علی رضی اللہ تعالیٰ بھی ہمارے ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ بھی ہمارے ہیں، عثمان رضی اللہ تعالیٰ، حسن رضی اللہ تعالیٰ، حسین بھی ہمارے ہیں، سید عائشہ بھی ہماری ماں ہیں، سید زینب رضی اللہ تعالیٰ بھی ہیں. انہوں نے کہا کہ اسلام ہمیں محبت، اتحاد اور بھائی چارے کا درس دیتا ہے. امت مسلمانوں کو اسی پیغام کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے. تو میں اپنے ڈالری مولویوں کو کہتا ہوں شرم کرو. اس وقت تمہیں آ کے ایران اور شیعوں کے خلاف تو پروپیگنڈا کا وقت ملا ہے کہ جو ہے وہ کہیں جو ہے نا وہ ان کی نفرت پیدا کی جائے. اس کے بعد روسی وزیر خارجہ، یار کمال ہے تم لوگوں کا ڈالریوں والوں کہ مسلمان حکمرانوں کو کہتا ہے کہ روسی مسیح نے مسلمان حکمرانوں کو ان کی اصل اوقات دکھا دی. کہتا ہے روسی مسیح خارجہ نے، کیا تم نے ایرانی اسکول کے 170 طالبات پر بمباری کی مذمت کی؟ چمچو، بوٹ پالشیو، تم کیسے مسلمانوں کے امریکہ سے ڈرتے ہو، خدا سے نہیں ڈرتے؟ ہم نے تو سنا تھا کہ مسلمان صرف خدا سے ڈرتے ہیں. پھر کیا ہوا کہ خدا بھول گئے ہو؟ شاید تم لوگ مسلمان نہیں ہو، شاید مسلمان صرف ایرانی ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ روسی وزیر خارجہ. اسی لیے ایک فلسطین شہری کا پیغام دیا گیا جس میں لکھا تھا مسلمان ممالک سے کہہ دیجئے ہمارے جنازے نہ پڑھیں، ہم زندہ ہیں، تم مر گئے ہو. یہ میرے پاس نیو یارک ٹائم آتی ہے گھر پہ، یہ کل کی اخبار ہے. یعنی منافقی کی بھی انتہا ہے. کیا کہتا ہے؟ اے کال ٹو کیپ فائٹنگ. کس نے کال کی ہے؟ سعودی عرب نے. کس کو کی ہے؟ امریکہ کو. لڑتے رہو، ایران کو نہ چھوڑو. یہ ابھی میں ڈیٹیل نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن افسوس ہے نا، یہ نیو یارک ٹائم سچ بولتی ہے کیونکہ ان کی اپنی اخبار ہے. ہماری ہوتی تو ہم کہتے ہیں کہ جی انہوں نے لکھا ہے. کہہ رہے کال ٹو کیپ فائٹنگ. کس کے بارے میں کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ سعودیوں نے کہا ہے ٹرمپ کو کہ ایران کو نہیں چھوڑو اور لڑائی جاری رکھو. میں چاہتا ہوں کہ اس کے بارے میں تھوڑا سا سنیں. یہ تو رونے والی ہے چھوٹی سی. آوازوں نے پوری دنیا کو رلا کر رکھ دیا. 3 آوازیں، 3 معصوم آوازیں دنیا کو رلا کر رکھ دیا. آپ کو اللہ کا واسطہ ہے، اگر آپ نے آج اس ویڈیو کو شیئر نہیں کیا تو شاید میں سمجھوں گا آپ کچھ بھی نہیں ہے. آپ کو اللہ کا واسطہ، ان 3 معصوم آوازوں کا واسطہ ہے. نمبر 1، دھیان سے سننا ہے آج. نمبر 1، ایک شامی بچی نے، ایک شام کے ملک شام کی ایک بچی نے آخری سانس لیتے ہوئے کہا میں اپنے اللہ کے پاس جا کر سب کچھ بتاؤں گی کہ میرے ساتھ کیا ظلم ہوا ہے. نمبر 2، جنگ کے دوران بھاگتی ہوئی ایک عراقی ایک بچی نے پترکار سے کہا انکل، چاچو میری ویڈیو مت بنائیے، میں بے حجاب ہوں. اللہ. 2 معصوم آواز. تیسری آواز میں آپ کو بتا رہا ہوں. بھوک سے تڑپتے ہوئے ایک فلسطینی بچے نے دعا کی کہ اللہ میری زندگی لے لے تاکہ میں جنت میں پیٹ بھر کے کھانا کھا سکوں. اللہ اکبر، اللہ. یہ 3 آوازوں انسان کیاں تو تے زندہ ہے ماحول میں رہی سگے. کیڑو انسان تو تھی. ہاں ننढड़ी छोकिरी 10 12 11 سالن جی
हाणे इहा बि स्टडी थी करे मुल्क खे ऐं चवे छा थी तव्हांखे हैरान हिन जे तकीर थिए थो जेका वॾा वॾा हिते जज वेठा अथसि। हुक्मरानों से पूछी जाती है तो जवाब ये मिलता है पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, भूख और अफलास इंतहा पे है, लिहाजा इमदाद लेने के सिवा कोई चारा नहीं है। तो जनाब आला मैंने सोचा जरा इन कलमात पे एतबार करते हुए अपने घर से बाहर निकल कर देखूं कि इमदाद के नाम पे मिलने वाली इस भीख ने मेरे मुल्क की आवाम के हालात जिंदगी कहाँ तक बदले हैं। तो जनाब आला अफसोस हुआ, बहुत अफसोस हुआ। कहीं मैंने भूख से बिलखते मासूम बच्चों की आवाजें सुनी तो कहीं पे मैंने इन वुज़रा के फिरंगी कुत्तों को सैर होते देखा, कहीं पे मैंने बाजार में बिकती आदम की बेटी देखी तो कहीं पे मैंने वजीर आजम के तन पे लाखों का लिबास देखा, कहीं पे मैंने औलाद बराए फरोख्त के नारे सुने तो कहीं पे इन वजीर आजम और हुक्मरानों के आगे पीछे जाती 10-10 मर्सिडीज को देखा, कहीं पे मैंने आफिया सिद्दीकी की माँ को उसके इंतजार में तिल तिल मरते देखा, तो कहीं पे मैंने इस मुल्क के हुक्मरानों को अमेरिका की खुशामद में दिन रात एक करते देखा। मैं क्या बताऊं मैंने क्या क्या कर चुका। मैं कहता हूँ ये छोटा सा वीडियो है, थोड़ा सा हाजियों की तादाद के लिहाज से पाकिस्तान दुनिया में दूसरे नंबर पर और उम्रा करने वालों की तादाद के लिहाज से पहले नंबर पर, जबकि दुनिया भर में ईमानदारी के इंडेक्स के मुताबिक पाकिस्तान का 160वां नंबर है। 500 यूनिट को 1500 यूनिट लिखने वाला मीटर रीडर, खालिस गोश्त के पैसे वसूल करके हड्डियां भी साथ देने वाला कसाई, खालिस दूध का नारा लगाकर पानी पाउडर की मिलावट करने वाला दूध फरोश, बेगुनाह की एफआईआर में 2 मजीद हीरोइन की पूर्णिया लिखने वाला इंसाफ पसंद एसएचओ, घर बैठकर हाजिरी लगवाकर हुकूमत से तनख्वाह लेने वाला मुस्तकबिल की नस्ल का मेमार उस्ताद, कम नाप तोल करके दूसरों का हक कम करके पूरा पैसा लेने वाला दुकानदार, मामूली सी रकम के लिए सच को झूठ और झूठ को सच साबित करने वाला वकील, ऑफिसर के लिए रिश्वत ले जाने वाला मामूली सा चपरासी, खेल के बैनुल अक़वामी मुकाबलों में मैच फिक्सिंग करके मुल्क को नाम बदनाम करने वाला खिलाड़ी, सारी रात फिल्में देखकर फजर को अल्लाह अकबर सुनते ही सोने वाला नौजवान। तो इसीलिए बस मैं इसको ख़त्म करता हूँ कि अल्लाह ताला नबी करीम फरमाया कि अक्सर मुनाफ़िकी उम्मती कुराऊहा, कि सबसे ज़्यादा मुनाफिक वो जो कारी हैं, जो बड़े बड़े खूबसूरत आवाज़ में कुरान पढ़ते हैं लेकिन ये नहीं उनको पता कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ। तो बहरहाल हमें उम्मत में इत्तेहाद करने का अभी टाइम है। ऐसे न करें कि फिर अल्लाह ताला हमसे नाराज़ हो जाए और ये मुल्क भी हमसे ले ले। तो हमें अल्लाह से डरना चाहिए, अमेरिका से हम न डरें, खुदा से डरें। और ये जो मुनाफिक लोग राशि आज का जो जिहाद है ना हमारे मुल्क का, वो इनके लोगों के ख़िलाफ़ जिहाद करना कि रुश्वत ख़त्म हो जाए, जुल्म ख़त्म हो जाए, थानों में लोगों को न मारा जाए। इसके लिए मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, इंशाअल्लाह ताला आप भी इसके लिए कोशिश करें। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून वस्सलामु अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।